Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 351. 13th of March 1994. Wise at downtown Jamaat Khana of Vancouver on Eid occasion. Today is Eid al-Fitr Mubarak. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyam. Ji Ananda Nanda Karyarikhi Saro Avala Shahat mein paya Ji امام پر سلوات پڑھو مومنون اللہم صلی اللہ علیہ محمد زندہ رہو. ایک یتیم بچہ جس کا باپ نہیں، یا ایسے بھی یتیم کے جن کی ماں بھی نہیں، دنیا کے اندر ان کی زندگی کے اندر کیا خوشیاں ہو سکتی ہیں؟ بچپن کے اندر جو پیار چاہیے، بچپن کے اندر جو لاڈ چاہیے، بچپن کے اندر جو ماں باپ کا سایہ چاہیے، اس کے اوپر تو وہ چیز نہیں، اور یہ چیز اس کے نصیب میں نہیں. اب وہ لڑکا کہ جس کے ماں باپ حیات ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، لاڈ کرتے ہیں، وہ یتیم اور یہ بچہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ساری دنیا کے اندر صرف ایک ہی قوم ہے کہ جس کا ماں باپ جیتا ہے اور ہمیشہ جیتا رہے گا. ہمارا روحانی ماں باپ، ہمارا حضرت امام، جامع بدلتا ہے لیکن نور اس کا وہی ہے، اور ہم کو دین اور دنیا میں ہر بابت کے اندر اس کی دورونی گائیڈنس اور ہدایت ملتی رہتی ہے. وہ لوگ کہ جن کے سر کے اوپر ایسا کوئی بھی مالک رہنما کے پیار کرنے والا نہیں، ان کی ہمارے ساتھ سرخوانی نہیں ہو سکتی. تھوڑے دن پہلے الجیریا کا ایک پروفیسر ادھر آیا تھا. اس کو امام نے یہاں بھیجا تھا، 2-3 لیکچر کیے. کینیڈا کے اور بھی شہروں میں وہ گیا. وہ اسماعیلی نہیں ہے، لیکن ہمارے حضرت امام کی بہت عزت رکھتا ہے اور حضرت امام کو حضرت امام کے طور پہ پکارتا ہے. اس کے منہ سے جو یہ چیز سنی اور وہ حق ہے اور سچ ہے، خوشی ہوئی. اس نے کہا کہ ساری دنیا میں خصوصاً اسلام کے اندر تم اسماعیلی اکیلے ایسے ہو کہ جس کے پاس اتھارٹی ہے اور کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ بات سچ ہے، اس لیے سچ ہے کہ ہم کو ہمارے حضرت امام کا دامن پکڑنے کا چانس ملا. اس لیے پیر کہتے ہیں کہ تم خوشیاں کرو، کیونکہ تمہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں امام کا سایہ ملا. اور آنند آنند کرو رکھی سرو اول شاہ تمہیں پایا. سب سے پہلی خوشی اور آنند کی بات یہ ہے کہ ہم کو حضرت امام ملا ہے. لیکن کیا ہم نے حضرت امام سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم نے اتنا اٹھایا؟ میں نے آپ کو شروع میں ایک یتیم بچے
اور ایک माता पिता वाले बच्चे के जो सरखामनी करके बात सुनाई, उसमें ऐसा भी होता है कि जो बच्चा लाड प्यार में पलता है वो बिगड़ भी जाता है। माँ बाप के प्यार से, इस ख्याल से कि मैं कुछ भी करूंगा मेरे माँ बाप मुझे छोड़ देंगे, तो फिर वो बच्चा बिगड़ जाता है। हमारे दिल के अंदर ये ढारस, ये सधियारा एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे ऊपर हज़रत इमाम बैठा है, लेकिन अगर हम हज़रत इमाम के इस लाड प्यार से फायदा न उठावें और हम उसके फरमान पे अमल न करें, तो फिर दुख तो हमें जरूर घेर ही लेंगे ना। दुख क्यों आते हैं? जब कोई गलत चीज की जाए, जब तक के कोई चीज खोटे तौर पे न की जावे तब तक उसका अंजाम दुख में नहीं आता। हर चीज जो सही तरीके से की जाए तो उसके अंदर बदी बुराई, खराबी, गलती हो ही नहीं सकती। हम जब भी फंस जाते हैं कहीं तो इस तरह फंस जाते हैं कि हम अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं, या हम अपने माता पिता का कहना नहीं मानते। हमारे घरों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं। ये बच्चे मस्ती तूफान करते हैं जो उनकी फितरत है और उनको किसी हद तक छूट मिलनी भी चाहिए। यही उम्र है खेल कूद की। लेकिन अगर उस बच्चे को हम कोई कंट्रोल में न रखें और वो बच्चा ऐसी गलत चीज कर बैठे तो फिर वो अपने आप को दुख में डाल देता है। जख्म लग जाते हैं, लहू निकलता है, टांग हाथ पांव टूट जाते हैं, माता पिता को भी दुख होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम दुनिया के अंदर नाफरमानी करने के बाद दुख में पड़ते हैं तो हमारे माँ बाप को दुख होता है। मौला को हमारे दुखों के ऊपर खुशी नहीं होती है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार का भी फरमान है और हजरत इमाम ने भी फरमाया है कि जब तुमको कोई सुख मिलता है, खुशी मिलती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख के अंदर मैं भी दुखी होता हूँ। और इमामों नबियों की एक ये भी रीत रही, क्योंकि वो माता पिता हैं, उम्मत को प्यार करते हैं, जमात को चाहते हैं। बहुत दफा जमात के दुख अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं। इमाम और नबी ये पाक हैं, मगर उनको जो दुख मिले तो वो उम्मत के कारण से मिले, जमात के कारण से मिले, और जमात उनको फिर इस दुख में से निकाल नहीं सकती सिवा के जमात ठीक हो जाए। तमाम नबियों ने दुख उठाए, कोई नबी ऐसा नहीं रहा। हमारे पास 96 नबियों के हालात हैं, 96 के 96 नबियों की, 96 नबियों की हमारे पास जो हिस्ट्री और स्टोरी है उनकी जिंदगी की, वो हमारे सामने है। इससे ज्यादा हमको पता नहीं कि और कौन कौन से नबी हुए तो 1,24,000। लेकिन जितने नबियों की, पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की कि जिनको खुदा ताला ने दुनिया के अंदर भेजा है, उन्होंने दुनिया के अंदर राहत नहीं पाई है, उन्होंने दुनिया के अंदर सुख नहीं उठाए। हालांकि वो पापी नहीं थे, अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो पाक थे, नूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी उम्मत के, अपनी जमात के गुनाह अपने सिर के ऊपर उठा के अपने शरीर को दुख में डाल के अपनी उम्मत को बचा दिया। क्रिश्चियन लोगों को शायद इस बात का पता है कि नहीं कि उम्मत के गुनाह पैगंबर उठा लेते हैं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं और वो बेदरकार हो चुके हैं अपने मजहब से, इसलिए वो दुखों में भी करते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि जीसस हमारे सब के गुनाह अपने सिर के ऊपर लेके गया है, इसलिए अब हम गुनाह करते ही नहीं, और अगर करते हैं तो हमें सजा नहीं मिलेगी। ये बात उनकी गलत है, लेकिन पहली बात उनकी सच है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, जीसस थे, इनके कहने के हिसाब से वो क्रॉस पे चढ़े। हम मुसलमान नहीं मानते कि वो क्रॉस पे चढ़े, लेकिन चलो हम इनके ही नुक्ता नजर से बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हजरत जीसस जो थे वो क्रॉस पे इसलिए चढ़े कि उन्होंने
اپنی امت کے قیامت تک ساری آنے والی فیوچر کی امت کے بھی گناہ اپنے اوپر لے لیے، اس لیے ہم گنہگار ہے ہی نہیں۔ یہ بات غلط ہے، لیکن امت کے جماعت کے گناہ پیغمبر اٹھا لیتے ہیں، جماعت کے گناہ امام اٹھا لیتے ہیں، یہ بات سچ ہے۔ امام سلطان محمد شاہ دتار کا ایک اور فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں جماعت چھے اے مارو انگ چھے، اور حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ مع جماعت، اللہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، جماعت کے اندر ہے۔ یعنی جو جماعت ہے ویکتیگت آدمی نہیں، جماعت خانے کے اندر ہم بیٹھ کے جو ہم عبادت کرتے ہیں، پھر بھلے 2 آدمی جماعت خانے میں ہوئے کہ 2000 ہوئے، یہ جماعت ہے، اور جماعت کے اندر نور ہے، جماعت کے اندر امام ہے، جماعت مولا کا بدن ہے۔ جیسے کہ امام نے ہم کو تھوڑی سے اشارے دیے کہ مکھی کمڑیاں ہیں وہ میرے ہاتھ ہیں، کیونکہ مکھی کمڑیاں بیعت لیتے ہیں، گناہ معاف کرتے ہیں، امیدیں پوری کرتے ہیں، مرادیں پوری کراتے ہیں، نظریں پوری کراتے ہیں، منت مانتا پوری کراتے ہیں۔ یہ شاہ پیر کے ہاتھ ہیں دونوں، مکھی امامت کی گادی پہ ہے اور کمڑیا پیر کی گادی پہ ہے۔ آج چونکہ شاہ پیر کی دونوں طاقتیں حضرت امام کے اندر ہے، پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ پیر جدا رہے اور امام جدا رہے، یعنی 2 بدن میں رہے، مگر پیر ہمیشہ امام ہی کی فیملی میں ہوتا ہے، یا بھائی ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے، پوتا ہوتا ہے۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں کو پیری جما دیا۔ تو اس طرح کے امام فرماتے ہیں جماعت میرا انگ ہے، جماعت میں جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ حضرت امام کو دکھ دے رہا ہے۔ جماعت کے اندر اگر محبت صلاح سمت ہے تو امام کا بدن بھی تندرست ہے، مگر جماعت کے اندر جب کوئی رخنا پڑتا ہے، یعنی کہ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو امام کے بدن کو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب دینداروں، یہ ایک بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ اسلام کے پرنسپلز کے اندر خدا تعالیٰ کی جو یونیٹی ہے، یعنی خدا اکیلا ہے، ایک ہے، دوسرا ہے ہی نہیں کوئی، وہ یونیک ہے۔ اللہ جو ہے وہ احد ہے، بالکل اکیلا ہے۔ یہ یونیٹی ہے خدا کی کہ جو اسلام کے پرنسپل میں سب سے پہلے مانی جاتی ہے، مانو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو یونیٹی ہے، اس یونیٹی کو صرف خدا کے ساتھ ہی نہیں لیکن جماعت کے ساتھ بھی ہے۔ جب ہم خدا تعالیٰ کی یونیٹی، ایکاگرتا، ایکلا پن، خدا ایک ہے، اس کی وحدانیت کو ہم مانتے ہیں، تو پھر جماعت اور اللہ کا نور ایک ہی ہے۔ میرا مطلب جماعت کا یہ بدن نہیں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ جماعت خانے کے اندر جس کو ہم جماعت خانہ بنا کے بیٹھتے ہیں وہ مولا کا گھر ہے۔ اس کے اندر 2 آدمی بیٹھے ہوئے یا کوئی اکیلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ گت ہے، یہ گت جماعت ہے۔ اس جماعت کے اندر امام بیٹھا ہے، یہ اس کا بدن ہے۔ تو جب ہم جماعت خانے کے اندر آتے ہیں تو ہم امام کے بدن کے ساتھ لگتے ہیں، جیسے کہ باپ اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، حگ کرتا ہے، ماں اس کو پکڑتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ ہم جب جماعت خانے میں آتے ہیں تو ایسا آپ مانو اور ایسا فیل کرو کہ امام آپ کو پیار کر رہا ہے، امام آپ کو اپنے سینے مبارک سے لگا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم میرا بدن ہو، ہم امام کا انگ ہیں۔ جب ہی ہم باہر نکل جاتے ہیں تو ہم جماعت سے باہر نکل گئے، نہیں جماعت کے اندر یوں تو رہے مگر جماعت خانے سے باہر چلے جانے سے ہم اس طرح ہو گئے کہ جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے باہر کھیلنے کے لیے دور چلا جاتا ہے۔ تو جماعت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے نور سے بھری ہوئی ہے۔ جماعت مارو انگ چھے۔ جب جماعت میں کچھ جھگڑا ہوتا ہے تو اس کی انگ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے گر گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، ایسی سخت ایذا ہوئی تو مجھے اس وقت بتاؤ کہ آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ آپ کو دکھ ہوگا نا؟ گرا ہے بچہ،
दुख आपको हो रहा है, क्यों? इसलिए कि आप कहते हो मेरा बच्चा है। ये जो लफ्ज मेरा है ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, ये ताल्लुक पैदा करता है उसके अंदर, माँ और बच्चे के अंदर। बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप सुखी नहीं होते। बहुत मुमकिन है कि बच्चा खेल कूद में अपने दुख को भूल जाता है। माँ बाप के दिमाग के अंदर वो कांटा लगा हुआ है कि ये कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, कौन से हकीम डॉक्टर के पास लेके जाऊं। माता पिता जितने दुखी होते हैं, बच्चा इतना दुखी नहीं होता। अब इस चीज को अगर समझ सकते हैं तो दीनदारों, हमारे इमाम की हालत ऐसी ही है। जब हम कुछ दुख में पड़ते हैं तो वो दुखी होता है, हकीकत में दुखी होता है। 2 बरस हुए, सूरत की जमात के ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ा। आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद टूट जाने के बाद, या यूं कहूं कि तोड़ डालने के बाद, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान की सख्त दुश्मनी जाहिर हो गई। इन्हीं वाकयात के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अनहोनी चीजें जो कभी नहीं हुआ उसका मतलब कि नहीं हो सकता। सूरत के जमात खाने को आग लगा दी गई। सूरत में ऐसा झगड़ा हुआ कि 1000 मुसलमान 2-3 घंटों के अंदर मार डाले गए। कितने जख्मी हुए इनका तो कुछ हिसाब नहीं मिलता। 50 के 51 हमारे इस्माइली मारे गए। सूरत में जब ये बात बनी, उस वक्त पेरिस में शाम का वक्त था। इमाम ने वहां के प्रेसिडेंट को, हसन अली फरिश्ता को, मौला ने फोन किया कि मैंने सुना है ये बात, मुझे तपास करके बात बताओ जल्दी से। आधे घंटे के अंदर उसने मौला को फोन किया, ये बात बनी है। मौला फरमाया मैं दुआ करता हूँ। हर एक घंटे पे हजरत इमाम इसको फोन करते रहे। सारी रात मौला नहीं सोए, सारी रात नहीं सोए। टेलीफोन के पास ही मौला बैठे रहे कि घंटे के बाद फोन करे, अभी क्या हालत है, अभी क्या हालत है। बाप है ना, माँ भी है, इसका प्यार हम नहीं समझ सकते। और इमाम फरमाया भी है कि सारी दुनिया के जितने भी माता पिता हैं, ये फरमान सुल्तान मोहम्मद शाह का है, लेकिन हजरत इमाम का भी ऐसा फरमान है, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, सारी दुनिया के जितने भी माता पिता हैं, उन सब का प्यार इकट्ठा करो तो भी मैं जो तुम्हें प्यार करता हूँ वो उससे ज्यादा है। सारी दुनिया के माता पिता का प्यार कंबाइन करो तो सुल्तान मोहम्मद शाह दत्तार फरमाते हैं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए उससे ज्यादा है, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। हजरत इमाम यह फरमाते हैं, दुनिया का कोई भी माता पिता अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। दोनों जौमे का आपको मैंने फरमान सुनाया, शब्दों में फर्क है लेकिन उसकी भावना में, उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं। इमाम हमको प्यार करते हैं। हम छोटे बच्चे जो हैं, चूंकि नादान होते हैं, इसलिए उनको ये समझ नहीं कि मोहब्बत क्या चीज है, प्यार क्या चीज है। 20-25 बरस का जवान बच्चा होता है, तब वो रियलाइज करता है कि माता पिता का प्यार क्या है। और जब तक कि एक आदमी या कोई माँ नहीं बनती और वो बाप नहीं बनता, तब तक उसको माता पिता के प्यार का पता नहीं लगता। क्योंकि इंसान के अंदर खुदा ताला ने मोहब्बत की एक ऐसी जगह रखी है कि वो तभी एक्टिवेट होती है कि जब रियलिटी सामने आती है। यूं कहना कि माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, सच बात है, लेकिन जिसका बच्चा नहीं है उसने तो प्यार किया ही नहीं, उसका प्यार एक्टिवेट हुआ ही नहीं, वो प्यार को समझ ही नहीं सकता, न सकती है। क्योंकि जो औलाद का प्यार है वो भी हकीकत में खुदा ताला ने दिया हुआ है, और औलाद का प्यार खुदा की बख्शिश है। अरे आप कभी कभी टीवी में जानवरों की जो फिल्म आती है, टीवी के ऊपर प्रोग्राम आते हैं, नेशनल ज्योग्राफी,
کل میگزین والے بناتے ہیں، آپ اس کو دیکھو کہ جانور اپنے بچے کو کتنا پیار کرتے ہیں، جو کہ یہ پیار پھر بچہ جوان ہوتا ہے وہ اپنے راستے پہ چلے جاتا ہے، ماتا پتا بھول جاتے ہیں۔ انسان اور جانور کے اندر ٹیلنٹ کی اور انٹیلیجنس کی فرق ہے اس کے اندر، لیکن جو ممتا ہے، بچے کو پالنے کا پیار جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، جانوروں میں بھی۔ تو یہ جو پیار ہے اولاد کو پال کے بڑا کرنے کا، یہ خدا تعالیٰ کی دین ہے، اور اگر ہم اس پیار کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر سے ہم ڈیرائیو کر سکیں اس کی جو سگنیفیکینس ہے، تو یہ چیز ہم کو ہمارے مذہب میں کام آتی ہے۔ اس لیے کام آتی ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا مولا ہم کو کتنا پیار کرتا ہوگا۔ میں نے واضح میں کہا ہے، موقع آ گیا تو آپ کو تھوڑی ریفرنس دے دیتا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ بھی ہے، جانتے ہیں آپ اس بات کو کہ آخوند غلام کو جماعت خانہ بند کر دیا، کوئی کڑک واز کی ہوگی، کی تھی، تو واڑی جماعت خانے، واڑی تو سارا بہت بڑا بنگلے کی جگہ جہاں مولا رہتے تھے، جماعت خانہ تو جدا تھا، تو وہ واڑی کے اس کمپاؤنڈ کے گیٹ کے باہر بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا بھائی تیرا جماعت خانہ بند ہوا، تو اپنے گھر تو جا، کہتا یہ سارا کمپاؤنڈ مولا ادھر رہتے ہیں، یہ سب جماعت خانہ ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ 3 دن باہر املی کے درخت کے نیچے بیٹھا رہا، روتا رہا۔ علی شاہ ماں باپ اس وقت نہیں تھے بامبے کے اندر، پونا کے کدھر لوناولا گئے تھے، واپس آئے، گھوڑا گاڑی تھی، اس زمانے میں موٹر نہیں تھی۔ جب گھوڑا گاڑی گیٹ کے اوپر پہنچی، واچ مین نے گیٹ کھولا، مولا نے اس کو کوچ مین کو کہا گاڑی کھڑی کرو، گاڑی کھڑی کی۔ آخوند منہ نیچے کر کے رو رہا تھا، بہت اعلیٰ درجے کا مومن، بھگت اور عابد تھا، اصل ایرانی تھا، اور حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ غلام کے طور پہ ادھر آیا تھا۔ مولانا علی شاہ کہتے آخوند، زور سے آواز لگی، تم 3 دن تک نہیں سوئے، واللہ ہم بھی 3 دن تک نہیں سوئے۔ تبھی آخوند کھڑا ہوا، مولا فرمایا آخوند میں نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ایک بچہ وہ 3 دن تک سویا نہیں، روتا رہا، 3 دن تک کھانا پینا نہیں کھایا۔ علی شاہ ماں باپ تو یہاں نہیں تھے، وہ تو لوناولا بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مولا کہتے ہیں آخوند میں بھی 3 دن تک سویا نہیں، 3 دن سے کھایا نہیں۔ ہزاروں بچے ہیں اس کے، لیکن ایک بچہ بھی دکھ میں ہے تو اس کو دکھ ہے۔ آپ کے 10-20 بچے ہیں، اس میں ایک بچہ بھی اگر دکھی ہو جاتا ہے تو آپ دکھی ہوتے ہیں نا۔ امام ہم کو بہت پیار کرتا ہے، کبھی ہم اس کے اس پیار کی ہی یاد میں ہم اس کا تھینک یو ادا کریں، شکرانہ ادا کریں اور اس کو یاد کرتے رہیں تو وہ اتنے میں بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ماتا پتا کو ہم سے، چھوٹے بچوں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، یعنی لین دین کا مطلب وہ اس کو ماں جس طرح چیزیں کھلاتی پلاتی ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ بچہ اس کو ایسی چیزیں کھلائے پلائے۔ ماں تو دینے والی ہے، داتا ہے، اس طرح وہ بھی داتا ہے، اس کو ہمارے پاس سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ ہم اس کو 1 سینٹ کی چیز دے دیں نا محبت سے تو اس کے لیے وہ $1,00,00,000 جیسی ہے۔ اولاد کی محبت خدا کی محبت سے دی ہوئی محبت ہے، اور خدا کبھی کبھی ہم کو ہماری محبتوں میں ٹیسٹ کرتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری تندرستی میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا، اور کرتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری پریکشا لیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ نبی اور امام یہ پاک ہیں، پوتر ہیں، لیکن امت کے کارن سے دکھ میں پڑتے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جماعت اور امت کی ہدایت کے لیے کرتے ہیں۔ 4,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، ان کی عمر 99 سال کی، 99 ایئرس کی ایج ہوئی۔ خدا کو کہا ہے خدایا میں وانجھیا مر جاؤں گا، جیسے زکریا علیہ السلام نے بھی ایسا کہا تھا۔ زکریا علیہ السلام مریم کی ماں،
ان کی بھی بہت بڑی عمر ہو گئی تھی اور بچہ نہیں تھا، لیکن ذکری علیہ السلام کو بیٹا نہ ہوا، بیٹی ہوئی مریم۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ خدایا کیا میں وانجھیا مر جاؤں گا، مجھے اولاد نہ ملے گی؟ اولاد خدا کی ایک بخشش ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن مولا کرے اولاد ایماندار اور نیک ہوئے، اور جس کو ایسی اولاد ملتی ہے کہ جو اولاد خون پیتی ہے، حقیقت میں یہ خدا کی پنشمنٹ ہے، خدا کی نعمتیں بھی ہیں، خدا تعالیٰ کی سزائیں بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے کہا میں نے تیری دعا سن لی، جا اپنی بیوی کو بول انشاءاللہ میں تمہیں بچہ دوں گا۔ تو کہتا ہے اے خدایا کیا سچ مچ اس 99 ایئرس کی 100 برس کی عمر میں مجھے اولاد ہوگی؟ اللہ کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ سارا ڈائلاگ قرآن میں ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں اگر چاہوں تو یہ تیرے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس میں سے میں 25 جوان ابھی پیدا کر دوں۔ انہوں نے سجدہ کیا، پھر ایک ایسا بھی کہا کہ اچھا تو ایک برڈ کو پکڑ، اس کے 4 حصے کر، مار ڈال اس کو، 4 بھاگ کیے، کہا کہ ایک اس پہاڑی پہ، ایک اس پہاڑی پہ، ایک اس پہاڑی پہ، 4 پہاڑی ہیں ارد گرد، ادھر ایک ایک ٹکڑا اس کا پھینکا۔ خدا نے کہا اچھا اب میں ان 4 کو پھر ایک بنا دیتا ہوں، یہ 4 ٹکڑے اکٹھے ہو کے وہ پنچھی اڑ گیا، جیتا ہو گیا۔ خدا نے کہا میں قادر مطلق ہوں، آل مائٹی ہوں، یا تیری عورت کو بول۔ بی بی سارا تھی ان کے گھر میں جو ان کی بیوی تھی، اور بی بی حاجرہ جو تھی وہ خریدی ہوئی لونڈی تھی، وہ زمانے کے اندر یہ ریت تھی، اس کا حق مہر دے کے اس کے ساتھ بھی نکاح کیا ہوا تھا، لیکن چونکہ وہ غلام تھی اس لیے بی بی سارا بہت بڑے اونچے خاندان کی، پیغمبروں کے خاندان کی تھی، یہ اس کو ہلکا سمجھتی تھی۔ بی بی سارا بڑی تھی، بی بی حاجرہ چھوٹی تھی، اور بی بی حاجرہ کو وہ نیچی نظر سے دیکھتی تھی، بھلے اس کی وہ سوتن تھی یعنی شوہر کی بیوی تھی دوسری، مگر اس کو ہلکا سمجھتی تھی، اپنے آپ کو اونچے خاندان والا مانتی تھی۔ یہ بڑائی خدا کو پسند نہ ہوئی۔ پھر بھی جا کے جب بی بی حاجرہ کو کہا، یہ بات سنائی، تو بی بی حاجرہ کہنے لگی آپ کو اس بڑھاپے میں شرم نہ آئی؟ 75 برس کی میں ہو گئی، اب اس بوڑھی کو کون بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ خبردار ایسا نہیں کہنا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کے دل کے اندر وہ جو جلاپا تھا نا بڑائی کا، اس کی اس کو ایک پنشمنٹ ملی، اس کو بچہ نہ ہوا۔ بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، بہت جلی، بہت جلی۔ تو کہتے تھے نا کہ مجھے بچہ ہوگا، خدا تعالیٰ نے کہا ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ بعض روایتوں کے حساب سے 9 برس اور بعض روایتوں کے حساب سے 13 برس کے بعد بی سارا کو بچہ ہوا۔ اگر ہم 9 بھی دیکھیں تو 84 برس کی عمر، اور کبھی 13 دیکھیں تو 87 برس کی عورت کو بچہ ہوا، اور حضرت اسحاق اس کا نام رکھا گیا۔ اسحاق علیہ السلام کی ونشاوڑی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، یہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بڑے اسماعیل تھے، اور حضرت اسماعیل کی فیملی میں سے بھی، ان کی ونش میں سے بھی بہت پیغمبر ہوئے، اور آخر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی یہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ ہمارا حضرت امام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب جب اس کے ہاں بھی بچہ نہیں ہوا تو بی بی سارا بہت بگڑی، جھگڑا گھر میں شروع کیا اور کہا کہ اس کو نکال دو۔ خدا تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اس میں بھی کچھ بھید ہے، جا لے جا اس کو۔ تو چھوٹے تھے، چند مہینے کے، بعض روایتوں کے حساب سے 3-4 مہینے کے تھے، بعض روایتوں کے حساب سے 6 مہینے میں تھے، اور کچھ ایسی روایتیں بھی ہیں کہ آپ 1 ڈیڑھ برس کے تھے۔ ابھی 4000 4500 برس کی پرانی ہسٹری ایگزیکٹ چیز ملنی بڑی مشکل ہے، لیکن کچھ بھی تھا
اتنا ضرور ہے کہ دودھ پیتی حالت تھی ان کی، یعنی وہ سکلنگ تھے، انفنٹ بیبی تھے، اور حضرت ابراہیم بی بی سارا بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے کے اونٹ پہ بٹھا کے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، رستے میں ٹھہر جاتے رہے۔ جب ایک خاص جگہ کے اوپر پہنچے تو اللہ نے فرمایا بس یہاں ٹھہر جاؤ، آپ یہاں اترے اور تمبو وغیرہ لگا دیا، اور یہاں بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو دونوں کو اکیلا چھوڑ کے کھانا پینے کا سامان دے کے حضور واپس چلے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو آج مکہ کہتے ہیں۔ اب بالکل رن حیرتی کا، درخت نہیں، گھاس نہیں، کچھ نہیں، اوپر سایہ تک نہیں، ہاں تمبو ضرور ہے جس میں سونے کے لیے بندوبست تھا۔ اب حضرت اسماعیل ادھر پڑے تھے، باپ چلے گئے، تڑکا نکلا، آپ کو پانی کی ترس لگی، رونے لگے، کوئی حساب سے چپ نہ ہو گئے، منہ پہ پپڑیاں بند گئیں، لیئرز آ گئیں، بی بی ہاجرہ روئے، پریشان ہو گئے، اے خدایا یہ کیا سختی ہمارے اوپر آئی۔ تو حضرت اسماعیل اتنے سخت رونے لگے، اتنی خراب حالت ہو گئی کہ اس کو زمین پہ ریتی کے اوپر لٹا دیا، اور آپ ادھر ادھر ماری ماری پھرنے لگی کہ میں کیا کروں، کنفیوز ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ایڑیاں رگڑنے لگے، جس کپڑے کے اوپر سوئے ہوئے تھے وہ کپڑا ہٹ گیا، نیچے سے نکل گیا، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے، یہ ان کی جو ایڑیاں یعنی ہیلز جو تھی پاؤں کی، رگڑتے 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 ریتی کے اندر گھستی گئی، یہاں تک کہ اندر سے پانی کا ایک فوارہ نکلا، ایک سپرنگ نکلا، اور آپ پانی سے نہا گئے اور پانی بھی پیا، خوش ہو گئے اور رونا بند کر دیا۔ بی بی ہاجرہ ادھر سے جب واپس آئیں تو بڑی پریشان، لیکن دیکھا تو بہت خوش ہوئی، سجدے میں گر گئی۔ عربی زبان کے اندر جو ہماری پینی ہے نا، ایڑی، اس کو زم کہتے ہیں۔ وہ دو ایڑیاں رگڑنے سے جو وہ اس وقت کا فوارہ نکلا، یعنی وہ سپرنگ نکلا، اس کو کہتے ہیں زمزم کا کنواں۔ وہ حقیقت میں کنواں تھا، چھپا ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑ رگڑ سے زمین کے اندر سے پانی نکلا، جو آج بھی دنیا کے لاکھوں حاجی ادھر جاتے ہیں تو یہ زمزم کا پانی پیتے ہیں، کبھی سوکھا نہیں، آج تک جاری ہے۔ حاجی لوگ ضرور اس زمزم پہ جا کے یہ مبارک پانی پیتے ہیں۔ ہمارے گنان کے اندر بھی اس کا ایک ذکر کیا ہوا ہے کہ سگ پوش کی مشک بنائی، میں بھری ہے زمزم کنویں کا پانی، کتا کبھی پاک نہ ہوئے جو دھوئیں سو پانی۔ اگر کتا نجس ہے، ناپاک ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بھائی کا دشمن ہے، مگر پیر کہتے ہیں کہ اگر زمزم بھی اس کے اندر بھرا جائے کتے کی مشق کے اندر تو بھی کتا پاک نہیں ہوتا، وہ پانی پاک نہیں ہوتا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر ادھر بڑے ہوئے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت ابراہیم ان کو ملنے آئے، تو اس وقت بعض روایتوں کے حساب سے 6 برس کے تھے، بعضوں نے ان کو 7 برس کہا ہے، کسی نے 5 بھی لکھا ہے، کسی نے 10 بھی لکھا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حضرت اسماعیل اکیلے بچے تھے، ان کا جو بھائی حضرت اسحاق جو تھے وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو بعضوں کی روایت کے حساب سے 9 برس بھی ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بیوی کو ملنے کے لیے آئے تو تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کداور ہو گئے تھے، 7، 8 کے 9 سال کی عمر ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تجھے سب سے پیاری چیز وہ میرے راہ میں قربان کر۔ میں نے آپ کو سٹارٹنگ کے اندر ماں باپ کی اولاد کے لیے جو محبت ہے اس کا اسی لیے ذکر کیا کہ آپ اس حالت کو سمجھ سکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو ذرا پریشان ہوئے، کیا خدا چاہتا ہے میں اسماعیل کو قربان کروں؟ اور اسماعیل ان کو بہت پیارا تھا۔ دوسری رات ہوئی، پھر یہی آپ کو وہی نازل ہوئی نیند میں، پھر پریشان ہوئے، کیا سچ مچ
خدا یہ چاہتا ہے. جب یہ تیسری رات ہوئی اور یہی وہی پھر ہوئی تو حضور جلدی سے اٹھ بیٹھے, بیٹے کو اٹھایا, ماں سے تھوڑا دور لے گئے, کہا بیٹے مجھے تیرے ساتھ ایک سیریس بات کرنی ہے. کہنے لگے ابا جان آپ مجھے حکم کرو, میں آپ کے تابعدار ہوں. فرمایا ہے بیٹے اللہ چاہتا ہے میں تیری قربانی کروں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے, کہنے لگے واہ واہ یہ خوش نصیبی مجھ کو عنایت ہوئی, ابا جان جلدی کرو. ایک چھری تیار کی انہوں نے خود نے ہی, اور کپڑا کچھ لے کے اپنے ابا کے ساتھ کافی دور چلے گئے. ایک چھوٹی سی ندی تھی, اس کے کنارے پہ جا کے ابا کو کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھو, میں آپ کی آنکھوں پہ پٹی اس لیے باندھتا ہوں کہ جب میں آپ کی گود میں آ جاؤں آپ مجھے ذبح کرو تو آپ مجھے دیکھ کے کہیں لڑک نہ جاؤ, یعنی آپ کوئی ہل نہ جاؤ, آپ میں کمزوری نہ آ جاوے. محبت اور پیار کے کارن سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے نے پٹی باندھی, چھری ہاتھ میں دی, گود میں لیٹ گئے. انہوں نے خدا کا نام لے کے چھری پھرا دی اور دل دھڑکنے لگا. جلدی سے پٹی کھولی تو گود کے اندر تو ایک دمبا گھیٹا شیپ پڑا تھا اور حضرت اسماعیل کھڑے سامنے ہنس رہے ہیں. خدا تعالیٰ نے, انہوں نے جب چھری پھرائی تو خدا نے اس چیز کو بدل دیا. اسماعیل علیہ السلام رہ گئے اور کہا کہ اے ابراہیم تو اپنے امتحان میں پاس ہوا, میں خوش ہوا, اور میں تجھے اس بات کا پرومس کرتا ہوں کہ اس سے تیری نسل قیامت تک چلے گی. اسماعیل علیہ السلام کی جو جینولوجی اور ان کی جو جنریشن ہے فرمایا قیامت تک چلے گی. اور ہم اسماعیلیوں کا ہر زمانے کے اندر یہ دعویٰ رہا کہ امامت یہ رسی حضر امام کی جو ہے وہ قیامت تک یہ جنریشن چلے گی. یہ جو میں نے آپ کو کہانی سنائی یہ وہ عید ہے کہ جو 2 مہینے اور 10 دن کے بعد آئے گی, جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں. لیکن آج جو ہم عید منا رہے ہیں یہ وہ عید ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام عطا کیا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے, اور ہم کو یہ حکم کیا کہ تم اسلام کو تم نے قبول کیا, اس کی شکر گزاری کے اندر تم مہینے رمضان میں روزے رکھو. رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے. وہ اسماعیلی کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو روزے رکھنے سے منائی کی گئی ہے وہ رونگ ہیں. ہمارے کسی امام نے کبھی ایسا نہیں کہا. ہاں ہمارے امام نے یہ ضرور کہا ہے کہ تم خالی منہ بند رکھو, یعنی کھانا پینا نہ کھاؤ اور دوسری بدیاں برائیاں کرتے رہو. تو فرمایا یہ کس بات کا روزہ ہے؟ نیک اعمال بھی کرو, گناہوں بدیوں سے بچو, آنکھوں کا, زبان کا, ہاتھ کا, پاؤں کا, کان کا, منہ کا, ناک کا روزہ رکھو. مطلب یہ کہ بدیوں برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور پھر تم کھانا پینا بھی امام کی خاطر, خدا کی خاطر کبھی چھوڑا 10-12 گھنٹے کے لیے چھوڑ دو تو تمہارے لیے اور بھی اچھا ہے. اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھنے سے تندرستی بھی رہتی ہے. ایک اور بات ہے رمضان کے مہینے میں روزوں کی, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو دماغی حالت ہے نا, ہماری جو مینٹل کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہر نبی کو اپنی نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 30-40 دن کے روزے رکھنے پڑے. تمام نبیوں نے, عیسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزے رکھے, موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے روزے رکھے. خود ہمارے محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت ڈکلیئر کرنے سے پہلے 30 دن کے روزے رکھے تھے. اور آپ کو یہ نہیں کہ رمضان ہی مہینے میں جو بھی چاہتے تھے روزے رکھ لیتے تھے. اور یہ بات تھی کہ حضور رمضان مہینہ شروع ہونے سے 1 ویک پہلے سے آپ نے اس ہیرا کی غار میں آ کے روزہ اور عبادت اس کے اندر نکالا. 30 دن نکلے, نہ نیند کی نہ پانی پیا. اور جب 30ویں رات یعنی 23ویں رات جو کہ ان کے روزے کے حساب سے 30th نائٹ تھی, لیکن رسول اللہ کو اس وقت جب یہ رمضان کی 23ویں رات ہوئی تو آپ کو حکم ہوا کہ ابھی تم اپنی نبوت ظاہر کرو, اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس کی خوشی میں ہم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں.
اور چونکہ ہم نے خدا تعالیٰ کے اس فرمان کو کہ ہم کھانا پینا نہ کھائیں، نیک اعمال میں اور بھی زیادہ دھیان رکھیں، تو ہم اس بات میں پاس ہوئے تو خدا تعالیٰ نے ہم کو حکم کیا ابھی تم خوشیاں مناؤ، عید مناؤ، کھاؤ پیو، اچھے کپڑے پہنو اور خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرو۔ آج عید کا دن ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز جس طرح اور چیزوں کا بھی ایک ڈسپلن ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے۔ چلو آج تو کچھ نہیں، لیکن میں ایک عرض کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میں بالکل کھلی کھلی باتیں کرنے والا ہوں۔ دوسری دفعہ میری بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، جب دوسری دفعہ آؤ نا نماز کے لیے تو سر ڈھانک کے آیا کرو، پچھیڑی لے کے۔ یہ ایک بڑی ضروری علامت ہے اس کے اندر، شریعت کے اندر۔ سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جائیں یعنی نماز کے لیے، اور ہمارے ہاتھ دونوں سائڈ میں رہنے چاہیے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، سنی ماحول ہے، وہ اس طرح سے ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن شیعہ ہونے کی وجہ سے ہم دونوں سائڈ میں اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ گردن کو تھوڑا نیچا کرو اور اپنی نظریں وہاں رکھو جہاں آپ کی تسبیح پڑی ہوئی ہے۔ تسبیح کو تھوڑی دور رکھو۔ دور رکھنے سے مطلب یہ ہوا ہے کہ میرا سجدہ یہاں تک ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو ہم کسی آدمی کو یا دیوار کو سجدہ نہیں کر رہے، اس لیے بیچ میں تسبیح ہے، رومال ہے، پاکٹ ہے، کچھ بھی ایسی چیز رکھو تاکہ یہ نیت سے کہ میں جب سجدہ کروں تو یہ میری حد ہے، اس کے باہر کی چیزیں جو ہے ان کو میرا سجدہ نہیں ہے۔ تو ہماری نظریں وہاں نیچی ہونی چاہیے کہ جہاں ہم کو سجدہ کرنا ہے، اور جس طرح سے ہم کو نماز پڑھائی جائے اس طرح ہم اس کو فالو کریں، اور اپنے من کے اندر وہ کو جو پڑھ رہا ہے ہم اسی طرح سے تلاوت کرتے رہیں۔ اور رکوع کہتے ہیں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھک جانے کو، اور رکوع کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں، بعد میں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ 2 سجدے پہلی رکعت میں ہیں، 2 سجدے دوسری رکعت میں ہیں، لیکن 2 سجدے جو ہم پہلے کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، مگر جب ہی دوسرے چوتھا سجدہ ہوتا ہے پھر ہم اٹھتے نہیں۔ نماز خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کے اندر ہے، اور ہم کو یہ نماز سیکھ لینی چاہیے۔ اس کے اندر سورۃ الحمد تو ہے ہی، مگر دوسری بھی اور چیزیں بہت ہے، اور خدا تعالیٰ کی شکر گزاری میں، مولانا حضرت امام کی شکر گزاری میں ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دین دنیا کی خوشیاں نعمتیں دے، نیک امیدیں پوری کرے۔ مولا دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، آپ کے دشمن دفاع کرے۔ مولا دین دنیا کی تمام آفتیں، زمین آسمان کی تمام آفتیں بلائیں آپ سے دور رکھے، اور دین دنیا کے اندر آبادی دے، سکھ دے، شانتی دے، برکتیں دے، مبارک مبارک۔